अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं नैयर अली। ज़िमनी इंतखाबात में क्लीन स्वीप और कई माह के तातुल के बाद आज सियासी मंजरनामे पर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की एंट्री हुई है, जिसके साथ ही उन्होंने पीटीआई और साबिक इस्टेब्लिशमेंट के अहम किरदारों का नाम लिए बगैर उनके खिलाफ अपनी चार्जशीट एक बार फिर दोहरा दी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ और दीगर नून लीगी क़यादत के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मियाँ साहब ने ये मौक़िफ़ अपनाया है कि मुल्क की तबाही के अकेले इमरान खान मुजरिम नहीं हैं, बल्कि उनको इक़्तिदार में लाने वाले भी कसूरवार हैं। अब मियाँ साहब का वाज़ेह इशारा साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा की तरफ था, जिनके हवाले से वो पहले भी ये इल्ज़ाम लगा चुके हैं। इसके साथ साथ साबिक वज़ीर आज़म ने यह दावा भी किया कि दूसरों को चोर कहने वाले आज खुद चोर साबित हो चुके हैं और ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी अवाम का नून लीगी हुकूमत की पॉलिसियों पर एतमाद है। नवाज शरीफ ने पीटीआई के ज़िमनी इंतखाब में बायकॉट पर भी ये कहकर सवाल उठाया कि ये कैसा बायकॉट था जिसमें उमर अयूब की बेगम इलेक्शन लड़ रही थी। जहां एक तरफ मियाँ साहब की मीडिया टॉक की टाइमिंग बहुत दिलचस्प है, तो वहीं दूसरी जानिब पीटीआई के लिए आज का दिन गुज़श्ता बरस इस्लामाबाद एहतजाज के दौरान पेश आने वाले 26 नवंबर वाक़यात की पहली बरसी मनाने का दिन था, जिसके हवाले से पेशावर में एक खुसूसी दुआया तकरीब का भी इनेकाद किया गया। आज इसी हवाले से एक अहम अदालती पेशरफ्त उस वक्त सामने आई कि जब इमरान खान की बहन अलीमा खान को रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेशी के दौरान आर्जी अदालती तहवील में लिए जाने के बाद ज़मानत पर रिहा कर दिया गया। इसके साथ साथ अब ये मीडिया रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं कि ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त के बाद पीटीआई क़यादत परेशान है और पार्टी के अंदर ये बहस शुरू हो गई है कि क्या पार्टी की तवील अरसे से जारी महाज ज़राई की पॉलिसी की वजह से इसके लिए सियासी मैदान फैलने के बजाय अब अपने आप ही खैबर पख्तूनख्वा में भी सुकड़ता जा रहा है। इत्तलात हैं कि क़यादत अब मुज़ाकरात की सियासत इख्तियार करने पर गौर कर रही है और ज़िमनी इंतखाब के नताइज के फ़ौरन बाद पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने उमर अयूब से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की है, जहां दोनों रहनुमाओं ने मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली बातचीत की है। मियाँ नवाज शरीफ की आज दोबारा लगाई चार्जशीट को पीटीआई किस नज़र से देख रही है और 26 नवंबर वाक़यात का एक साल पूरा होने के बाद आज पीटीआई सियासी तौर पर कहाँ खड़ी है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम साहब। शेख साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज एक लंबे वक्फे के बाद नवाज शरीफ साहब की मीडिया पर एंट्री हुई है, जिसमें उन्होंने ना सिर्फ पीटीआई दौर की जो पॉलिसीज़ हैं उनको ऊपर शदीद तनकीद की है, बल्कि साथ ही इमरान खान को इक़्तिदार में लाने वालों को भी ज़िम्मेदार ठहराया है। तो पीटीआई के पास मियाँ साहब के इल्ज़ामात का क्या कोई जवाब है? पीटीआई के पास हर बात का जवाब है, मियाँ साहब के पास किसी बात का जवाब नहीं है। हम मियाँ साहब की इस गुफ्तगू को बाकायदा तौर पे तफसील से इसका जवाब देंगे, इनकी एक एक चीज़ का जवाब देंगे। अभी तो मैं उनको यही कहूँगा कि एक आदमी जिसको नाहक कैद किया गया है, जिस पे सैकड़ों केस बनाए गए हैं, जिसका मैंडेट छीन के आपको कौम पे मुसल्लत किया गया है, हैसियत आपकी पार्टी की ये थी कि आपने जो पूरे पाकिस्तान में सीटें हकीकत में ली हैं, कितनी ली हैं या हमें पता है या अल्लाह को पता है और आपको पता है। तो उसके बाद इस हवाले से गुफ्तगू करना, खान की ज़ात के ख़िलाफ़ उसको मुख्तलिफ जो है वो फितना और इंतशारी किस्म का वो लक़ब देना, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत के मुँह से ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं। आप जिस तरह मुसल्लत हुए हैं, जिस तरह जाली मैंडेट के साथ आपकी पार्टी को बैठाया गया, वो किससे ढकी छुपी नहीं है और आप लोग कितने खौफज़दा हैं कि उसकी 3 बहनों को भी आप अडयाला के सामने उससे मिलने नहीं देते। ये आपका खौफ है, जाली मैंडेट का खौफ है। हम इसका पूरा जवाब देंगे, भरपूर देंगे, तफसील से देंगे। मैं ये समझता हूँ कि जो लोगों में ये इंप्रेशन दिया गया था कि शायद जो मामला चल रहे हैं, मियाँ नवाज शरीफ जो कुबड़ी हुई जो है वो उस पर ऑन बोर्ड नहीं है, ये नहीं। मेरे ख्याल में वो जो मामला चल रहे हैं वो उन मामलात के टाइमली ना होने के ऊपर एहतजाजन इधर उधर आ जा रहे थे। अब चीज़ें उनकी मंशा के मुताबिक हो रही हैं, खान को अंदर कर दिया, सजाएं दी जा रही हैं, 27वीं तरमीम मुसल्लत हो गई है, तो ही इज़ हैप्पी, दैट्स व्हाई ही इज़ टॉकिंग ऑल दिस व्हाटएवर ही इज सेइंग नाउ। ठीक है शेख साहब, हम आपका इस सारी गुफ्तगू को, इन इल्ज़ामात को जो खान साहब पे लगाए गए हैं उसको रद्द करते हैं, वाज़ेह अल्फाज में रद्द करते हैं और आपको पार्टी की तरफ से बिल्कुल इस पे भरपूर
जवाब देंगे। ठीक है शेख साहब, आप शिक बशिक तो जवाब देंगे, लेकिन आज हमें भी कुछ थोड़े से जवाब दे दें कि मियां नवाज शरीफ ने अपनी हुकूमत की आज बड़ी कामयाबियां गिनवाई हैं और साथ ही उन्होंने ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग की कामयाबी को अवाम की उनकी पॉलिसीज़ पर एतमाद की झलक करार दिया है। तो क्या वाकई आपको भी ऐसा नहीं लगता? वो किसी ने कहा सी ना, आजकल सोशल मीडिया पे बड़ा चल रहा है कि घोड़े का बायकॉट जो है उससे गधों का जीतना जो है उसमें कोई कमाल नहीं होता। तो जब हमने इलेक्शन 13 में से 11 इलेक्शन हमने लड़े ही नहीं, हमने इसका बायकॉट किया, हमारे लोगों ने वोट नहीं किया, जो टर्न आउट रहा वो आपके सामने है, उसके ऊपर मतलब मैं कल ही दौड़या तो फर्स्ट आ गया है जी, ठीक हो गया। पहली बात तो मैं आपकी इतला के लिए अर्ज कर दूं। दूसरी बात यह है कि मोहतरम मियाँ साहब ये कह रहे हैं कि जनाब हमारी पॉलिसीज की वजह से माशी खुशहाली, तो मैं थोड़े तो पूछ लेना किसाना के हवाले नाल गन्ने का क्या हुआ, महंगाई की सतह कहाँ है, फ्यूल के साथ क्या हो रहा है, क्या आपके घर का खर्चा पूरा हो रहा है, क्या चीज़ें जो खाने की अशिया खुर्दनोश हैं वो आवाम को सस्ती मिलने लग गई हैं, क्या सरिया सस्ता हो गया है, क्या सीमेंट सस्ता हो गया है, क्या ज़िंदगी सस्ती हो गई है, क्या पंजाब के प्राइवेट स्कूलों ने फीसें जो है वो आधी कर दी हैं, क्या अवाम जो है उसको तेल आधी कीमत पे मिलने लगा, क्या रोटी सस्ती हो गई, क्या हुआ है? इसको मुआशी खुशहाली कहते हैं। ये जो इतनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान छोड़ के बाहर जा रही हैं, जिस पे सारा मीडिया चीख चीख के बात कर रहा है, एक महीने के अंदर 10, 15 बड़ी कंपनीज, जब बड़ी कंपनीज किसी मुल्क से अपनी इन्वेस्टमेंट, अपने प्रोजेक्ट्स और अपना आप पुल आउट करती है, तो वो उस मुल्क की इक्तिसादी मुआशी पॉलिसीज पर नो कॉन्फिडेंस का इजहार होता है। वो भी इंटरनेशनल दुनिया में उनको पता लगता है भाई कोई भी इंटरनेशनल इन्वेस्टर बड़ी कंपनी इस मुल्क में काम करने को तैयार नहीं है। ये नतीजा है इनके मुआशी पॉलिसी। ठीक है शेख साहब, आपने ज़िमनी इंतखाब के बायकॉट की बात की है, तो आज हरीपुर में पीटीआई की शिकस्त के हवाले से भी नवाज शरीफ ने सवालात उठाए हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि उमर अयूब की अहलिया का ज़िमनी इंतखाब लड़ने का फैसला पीटीआई को खासा महंगा पड़ गया है, और ज़िमनी बायकॉट के बजाय अगर मुकम्मल बायकॉट किया जाता, जुज़वी तौर पर बायकॉट के बजाय अगर मुकम्मल बायकॉट होता तो ज़्यादा बेहतर ना होता? नहीं, ये इंप्रेशन गलत दे रहे हैं आप लोग और मीडिया में कुछ दोस्त कि इमरान खान साहब की बात मानी जाती। किसी की जरूरत नहीं है इस पार्टी में कि वो इमरान खान साहब की बात ना माने। इमरान खान साहब ने बायकॉट का ऐलान किया, उसके बाद मियां हमाद अज़हर साहब ने पार्टी के कुछ लोगों के थ्रू उनके सामने केस प्लीड किया कि जी इनको तो नाहक सजाएं हुई हैं और वो सिस्टम जो है उन्होंने इनके साथ ज्यादती की है। और खान साहब ने क्योंकि कहा था कि मैं किसी और को इस काबिल ही नहीं समझता कि जो नाहक सजा के बाद डिस्क्वालीफाई किए गए हैं इनकी कोई रिप्लेसमेंट हो, यही मेरे मुजाहिद है। तो ये कुलिया अप्लाई नहीं करता है। यहाँ मेरे वालिद साहब की डेथ हुई है, उस पर मुझे स्पेशल परमिशन दी जाए उसको, तो वो उनकी अपनी तरफ से रिक्वेस्ट थी। वो 1-2 दफा पार्टी के लोग अंदर लेके गए, मेरी तो मुलाकात नहीं हो सक रही, तो मैं नहीं था उन मीटिंग्स में। उस पर फिर खान साहब से ये स्पेशल परमिशन लेके आए। अगर इनको स्पेशल परमिशन ना दी गई होती उस इलेक्शन की, क्योंकि इनका केस मुख्तलिफ था, वो सजाओं वाले थे और ये डेथ थी इनके वालिद की जो अलील थे काफी अरसे से, तो इनको भी इजाजत किसी कीमत पे ना मिलती। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं जो लोग ये साफी ये सवाल करके इंप्रेशन दे रहे हैं कि इजाजत के बगैर लड़े गए। इसके लड़ने का हमें फायदा भी हुआ है, ये दोबारा दुनिया के सामने एक्सपोज हुए, मीडिया वहां पे मौजूद था। देख लें कितना को नून लीग के पोलिंग बूथ के ऊपर रश था, वो क्या मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सबके सामने। टीवी को चलाने की इजाजत हो या ना हो, सोशल मीडिया सारा कुछ ना। ठीक है, तो शेख साहब अब यहाँ तक तो बात हो गई, लेकिन हरीपुर के ज़िमनी इंतखाबी नताइज के हवाले से अब पीटीआई क्या सोच रही है, क्या आइंदा का लाएमल होगा? देखें, इट्स एन अलार्म जो पीटीआई के लिए बच गया है कि किस तरीके से फेडरल गवर्नमेंट जो है वो मुदाखलत करके बेहयाई का सबूत दे सकती है इस सूबे में भी। और मेरे ख्याल में ये सूबे की इंतज़ामिया और सूबे की जो हमारी पार्टी है बिल्कुल उसके लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है कि आगे अगर ये 26 नवंबर के केसेस में MPs और MNAs को KP में डिस्क्वालीफाई करते हैं, तो क्योंकि खान साहब से यही एक मौक़िफ़ लिया गया था KP में बाइकआउट न करने का कि यहाँ हमारी हुकूमत है, यहाँ हम अपना मैंडेट डिफेंड कर सकते हैं, तो इसलिए आप वहाँ पे इलेक्शन हमें लड़ने दें। तो यहाँ पे जो नतीजा आया है वो बिल्कुल हमें इस
بات کی بڑی تکلیف ہے اور افسوس ہے کہ ہم عمر ایوب کی سیٹ جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے اس طریقے سے بے حیائی سے، بدماشی سے، الیکشن کمیشن نے جو اپنا آر او وہاں لگایا تھا وہ الیکشن کمیشن کا تھا، ڈی آر او الیکشن کمیشن تھا، پورے پاکستان میں ڈی سی اور اے سی لگائے ہوئے تھے، یہاں چینج تھا، اور انہوں نے جو فارم 45 عمر ایوب صاحب کو ایشو کیے گئے تھے پریزائڈنگ آفیسرز کی طرف سے، وہ شیئر کرنے کی بجائے انہوں نے بنائے اپنے، جو ہمیں بتایا گیا عمر ایوب صاحب سے میری کل تفصیلی بات ہوئی ہے، وہ تھے اور وہ جو ہے وہ ڈیٹا انٹری ہوتی رہی ہے اور انہوں نے اپنی مرضی سے کر کے اور وہ کیا، اور پھر وہاں پہ ٹرینچز تھیں جو کہ بالکل اس پہ انکوائری چیف منسٹر لگائیں گے کہ وہ کے پی پولیس نے ٹرینچز بنائی تھی اور وہاں پہ ہمارے لوگوں کو نہیں جانے دیا، اور بالکل اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو لیسنز ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر چیز میں سے کچھ نہ کچھ چیز سیکھنے کے لیے ہوتی ہے، تو یہ کے پی کی پارٹی کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے وہ ہو گیا ہے کہ کل یہ آپ کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں، تو ناؤ دے شوڈ بی ریڈی کہ اگلا کوئی ضمنی الیکشن ہوتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے۔ جس دیکھیں نا، ہم نے تو فری ہینڈ دیا تھا، 2 الیکشن تھے، ایک پنجاب میں ایک کے پی کے اندر۔ پنجاب کے اندر نہ تصویر عمران خان کی لگانے کی اجازت، نہ کمپین کی اجازت، نہ جلسے کی اجازت، ہمارے دفاتر الیکشن کے جو ہے وہ اس کو راؤنڈ اپ کیا گیا، ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ اسی ملک میں دوسرے صوبے میں ایک الیکشن ہو رہا تھا جہاں نون لیگ کو کمپین کی اجازت، جلسوں کی اجازت، تصویریں لگانے کی اجازت، نواز شریف کی سب کچھ کرنے کی اجازت تھی۔ اور ہم اسی اسپرٹ کے اوپر جو ہے رات کو آر او آفس کے باہر بھی بدمزگی جو ہے وہ نہیں کی گئی، بیکاز ان کے پلان جو تھے وہ کچھ اور تھے، وہ کچھ اور چاہتے تھے کہ یہاں تماشا بن جائے۔ تو now the KP Tanzeem has seen what has happened and they should be prepared, and all the MNAs and MPs of KP should be prepared. In a case of disqualifications in Islamabad or in anywhere for that matter, in any case, if there is a by-election, what you are going to do is what you should be doing now. تو بالکل ہمیں بڑا دکھ ہے کہ عمر صاحب کی سیٹ جو ہے اس کو یہ ڈیفینڈ نہیں کر سکے۔ ٹھیک ہے شیخ صاحب، آپ نے کچھ لیسن لرننگ کی بھی بات کی ہے، کچھ ظاہر ہے سبق حاصل ہوتا ہے ہر ہار سے، ہر جیت سے، تو اب کیا یہ جو میڈیا رپورٹ سامنے آ رہی ہیں اور کچھ سیاسی پنڈت بھی اس طرف نشاندہی کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی قیادت اب محاذ آرائی کی پالیسی کی بجائے اب وہ کیونکہ پریشان ہے کہ یہ محاذ آرائی جو ہے وہ کوئی ثمر آور ثابت نہیں ہو رہی، تو اب انگیجمنٹ والی صورتحال پہ جانا چاہ رہی ہے، تو تصادم کے بجائے انگیجمنٹ کی جو پالیسی ہے اس کے حوالے سے کیا آپ خان صاحب کو قائل کرنے کی کوشش کی جائے گی پی ٹی آئی کی جانب سے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اوبیسلی جدوں کوئی الیکشن ہار جاتا ہے یا وہ الیکشن کھو لیا جاتا ہے، if the election is snatched تو ڈھول تو کوئی نہیں بجاتا، مٹھائیاں تو کوئی نہیں تقسیم کرتا۔ اگر کسی نے یہ رپورٹ لکھی ہے تو ان کو یہ اندازہ ضرور ہونا چاہیے کہ الیکشن کے میں دھاندلی کے اوپر ہار جانے سے لوگ مٹھائیاں تقسیم کر کے خوش ہو کے ناچتے تو نہیں ہے نا گھر میں۔ تو ایک صورتحال پیدا ہوتی ہے جس میں پریشانگی سے زیادہ غصہ ہوتا ہے، اور وہ جو غصہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ آپ کو ایجیٹیشن کی طرف لے کے جاتا ہے، مذاکرات کی طرف لے کے نہیں جاتا ہے۔ آپ نے کیا سمجھا ہے کہ کروڑوں لوگوں کا ووٹ لینے والے بندوں کو آپ اس طرح لیتر پالس سے، آپ نے تو لیتر پالس سے پہلے بھی 8 فروری کو سیٹیں لے لی تھی، تو کیا اس کے بعد لوگ ٹوٹ کے چلے گئے تھے، چھوڑ گئے تھے، مساوت کے اوپر آ گئے تھے، گھوڑوں میں بیٹھ گئے تھے ان کے اس حکومت کے؟ نہیں، ایسے نہیں ہوتا، کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے، یہ غلط ہے۔ جب آپ اس طرح سواگے پھیرنے لگ جاتے ہیں نا، پنجابی میں کہتے ہیں سواگا مار چھڑیا جائے، جب آپ ایسے کرنے لگ جاتے ہیں تو پھر اپوزیشن کو اپوزیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر آپ کی تباہی کے دن شروع ہو چکے ہیں، اور آپ تو ویسے بھی کوئی جنرل سیاسی قوت نہیں ہے، آپ کو تو پروڈکشن آف فارم 47 and already knows it۔ ٹھیک ہے شیخ صاحب، اب گزشتہ برس 26 نومبر سے لے کر آج کے دن تک اگر ہم بات کریں تو پورا 1 سال ہو گیا، تو اس تمام عرصے میں پی ٹی آئی نے کیا سبق سیکھا ہے؟ اور اندرونی اختلافات کی اگر بات کی جائے تو وہ پی ٹی آئی کے اب ثابت ہو رہے ہیں، اس کے بہت سارے شواہد سامنے آئے ہیں، وقت نے بہت ساری چیزیں ایکسپوز کی ہیں، تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اختلافات ہیں، یہ بھی ایک وجہ ہے یا اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی؟ دیکھیں، کوئی اندرونی اختلافات کی باز گز سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اس کے اندر جب بھی عمران خان صاحب نے کال دی، چاہے 4 کی چاہے 26 کی، پوری پارٹی اکٹھی ہو کے گئی۔ آپ مجھے بتا دیں کوئی ایسا آدمی تھا جس نے انکار کر دیا کہ جی میری علی امین کے ساتھ کیونکہ نہیں لگتی تو اس لیے میں نہیں جاؤں گا اسلام آباد، یا کسی نے کہا ہو کہ میری جو ایج سے نہیں لگتی تو میں اس کو ساتھ نہیں لے کے جاؤں گا؟ نہیں۔ یا کسی نے کہا ہو حماد اسلم نے، میاں اسلم والے بندے نہیں، کوئی بھی نہیں۔ پارٹیوں میں اختلاف ہوتے رہتے ہیں، چین پٹاکیاں لگی رہتی ہیں، بٹ اس کا یہ مطلب ٹیسٹ ہوتا ہے جب کوئی جوائنٹ کال دی جائے پھر پتہ لگتا ہے کہ نقصانات ہیں کہ نہیں ہوا۔ جس وقت سینیٹر مشال کا الیکشن ہوا، پورے ووٹ پڑے،
سینیٹر خرم زشان کا ووٹ ہوا، پورے ووٹ پڑے. جس وقت آفریدی صاحب کا نامینیشن کیا خان صاحب نے، تو اس کے اوپر لوگوں کو خدشات تھے کہ پارٹی تقسیم ہوگی. اور کتنی اسموتھ ٹرانزیشن، کبھی ایسی بھی ہوا، اتنی اعلیٰ. ایک چیف منسٹر جاتا ہے، دوسرا آتا ہے اور پورے ووٹ لیتا ہے. ہمارے جو لوگ ملک سے باہر بھی تھے انہوں نے بھی آ کے ووٹ کیا. کون سا نقصان میں؟ پارٹی وہی کی وہی ہے. جب عمران خان کی کال آ جاتی ہے تو پھر یہ ساری یہ جو آپس کی ان کے معاملات ہیں ختم ہو جاتے ہیں. اس تو پہلے شغل مغل ہے، اپوزیشن ہے، جنہیں گورنمنٹ اتحاد نہیں، آپس سے لائی رکھ دیں، ایک دوسرے چھیڑتے بیٹھتے رہتے ہیں. مگر دیٹ ڈزنٹ مین کہ یہ کوئی خدا نخواستہ اتنے خطرناک اختلافات ہیں جس سے کوئی جب بھی کوئی موبلائزیشن کا طریقے تحفظ عین پاکستان جو ہے سہیل آفریدی اور جنید اکبر صاحب کے ساتھ مل کے جو کوئی چیز کا اناؤنس کریں گے، پورا پی ٹی آئی اس کی پابند ہوگی. یہ خان صاحب کی طرف سے ڈائریکشنز ہے کہ طریقے تحفظ عین پاکستان کرے، تو وہ آپ کو پھر پتہ لگ جائے گا کہ پارٹی میں اختلاف ہے یا نہیں. اختلاف نہیں ہے، بچیاں نکل آ. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے خود ہی ابھی تحریک تحفظ آئین پاکستان کا ذکر چھیڑا ہے، تو شیخ صاحب اب پی ٹی آئی کے پاس آگے بڑھنے کا پلان کیا ہے، لائے عمل کیا ہے؟ کیونکہ 27ویں آئینی ترمیم کو مسترد کرنے والے مولانا فضل الرحمان تو آپ کے اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ساتھ مل کر احتجاج کرنے والے نہیں ہیں، وہ اس بات کو کیٹیگوریکلی ڈینائی کر چکے ہیں. تو اب آپ کا لائے عمل کیا ہے؟ دیکھیں، جب سے یہ حکومت اور یہ اسمبلی وجود میں آئی ہے، مولانا صاحب کبھی بھی کسی بھی اپوزیشن کے مشترکہ اس کا حصہ نہیں بنے. حالانکہ 26ویں ترمیم کے وقت کافی کوششیں کی گئیں، مگر انفارچونیٹلی وہ اس طریقے سے نہیں ہو سکا. ابھی بھی مجھے پتہ لگا ہے کہ اچکزئی صاحب کی کوشش ہے کہ مولانا صاحب کو اپنے ساتھ جو ہے آن بورڈ کریں. ہوپ فلی ہی کین ڈو اٹ. اگر وہ کر لیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں کریں گے تو اپوزیشن نے تو کرنا ہے جو اپوزیشن نے کرنا ہے. تو ابھی تو جو حالات سامنے نظر آ رہے ہیں کہ ملاقات کے لیے بھی دھرنے دینے پڑتے ہیں رات کو تحریک تحفظ عین پاکستان عمران خان کی بہنوں کو اور پاکستان تحریک انصاف کو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرامن آئینی احتجاج کے علاوہ کیا راستہ ہے؟ تو سیدھا اس دن چیف منسٹر نے بھی، آپ کو یاد ہوگا نا، یہی سوال کیا کہ دسو میں سپریم کورٹ گیا ہوں، میں ہائی کورٹ گیا ہوں خان سے ملاقات کے لیے، کون سا فورم ہے جو میں نے چھوڑا ہے؟ مطلب ہے کہ نتیجہ 0/0 ہے. تو پھر اگر ہم پرامن آئینی احتجاج بھی نہیں کر سکتے، دسو پھر سانو آکھو بھی جاؤ منہ کر جاؤ، کسی نے افغانستان گل دیو تو کسی نے پاکستان تو ایران گل دیو، جاؤ جی چھڑ دیو تسی پاکستانی کر لینے. اور اب پروگرام میں ہم آج نواز شریف صاحب کی پریس کانفرنس پر نون لیگ کا موقف جانیں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ نواز شریف کو آج ایک بار پھر پی ٹی آئی اور ماضی قریب کے چند اہم اور طاقتور کرداروں کے حوالے سے اپنی چارج شیٹ کیوں دہرانا پڑی. اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نون لیگ کے رہنما اور وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات دانیال چودھری صاحب. السلام علیکم دانیال صاحب. السلام علیکم جی. ویلکم ٹو دا شو دانیال صاحب. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آج اتنے عرصے کے بعد میاں محمد نواز شریف صاحب میڈیا پر آئے اور آتے ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کو اقتدار میں لانے والے جتنے بھی ذمہ داران ہیں ان ذمہ داروں کے حوالے سے اب ایکشن ہونا چاہیے. تو ایکشن کون لے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو جی فار ہیونگ می آن دا شو. دیکھیں، جس طرح میاں صاحب نے آج کہا، بالکل وہ تمام لوگ جو ہیں عمران خان کی جو سہولت کار تھے، دے آر آل اکاؤنٹیبل فار واٹ از ہیپننگ ان دا کنٹری ٹوڈے. آج جو ملکی حالات ہیں، جو آج ملک کی صورتحال ہے، اور جس طرح ہمیں یہ ملک ملا گیا جس میں دہشت گردی بھی تھی، جس میں بحران تھے، جس کی معیشت جو تھی وہ رینگ رہی تھی، اور یہاں باتیں ہو رہی تھی کہ 2 گھنٹے میں کرے گا، 24 گھنٹے میں کرے گا، 48 گھنٹے میں کرے گا، 42 گھنٹے میں کرے گا، ڈیفالٹ کرے گا. تو وہ تمام لوگ رسپانسبل ہیں جو 2017 کی چلتی ہوئی حکومت کو جنہوں نے گھر بھیجا، اور ان کے خلاف جو ہے جب جس طرح کیسز بن رہے ہیں اور بنائے گئے ہیں، they were all responsible. وہ لوگ جنہوں نے میاں نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون کو گھر بھیجا، پاکستان سے دشمنی کی، پاکستان کو کمزور کیا. اور جس طرح اکاؤنٹیبلٹی کی جب بات ہوتی ہے، انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی، تو آئی تھنک کہ وہ بھی بڑی ایک امپورٹنس رکھتی ہے کہ وہ لوگ جو اس میں انوالو تھے اور اس پورے سیٹ اپ میں اس کو گرانے میں، ڈی ریل کرنے میں، کمزور کرنے میں اور ملک کو کمزور کرنے میں، وہ all of them should be accounted for. ٹھیک ہے دانیال صاحب، اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی ہے آپ نے، تو جنرل فیض کی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی تو پہلے ہی ہو رہی ہے کورٹ مارشل کی صورت میں، اور اس حوالے سے جو کیس ہے اس کے فیصلے کا انتظار جو ہے وہ یقیناً سب کو ہے. لیکن کیا باقی تمام جو کردار ہیں جن کی طرف نشاندہی جو میاں صاحب کر رہے ہیں ان کا بھی بلا تخصیص جو ہے وہ احتساب ہوگا؟
دیکھیں جو لوگ انوالو تھے، کچھ سزائیں ہم نے دیکھی پہلے ہوئی 9 مئی میں، اور کچھ سزائیں جو ہیں وہ شاید ویٹنگ کے اوپر ہیں، لیکن جو فوج کا ادارہ بھی ہے اس میں اکاؤنٹیبلٹی اور جو پروسیس ہے وہ بڑا سخت ہے، اور اس میں کوئی لیوریج نہیں ہے، کوئی بچاؤ نہیں ہے، کوئی بھاگنا نہیں ہے، کہ جو لوگ ڈائریکٹلی اینڈ ڈائریکٹلی انوالو رہے ہیں ان کے خلاف ہوگی، اور آئی تھنک اس کے تمام کے ماسٹر مائنڈ جو تھے وہ فیض حمید صاحب تھے، اور ان کے ساتھ اپنی جو ٹیم تھی وہ لوگ تھے، اور جس طرح میں نے کہا کہ اکاؤنٹیبلٹی ہو بھی رہی ہے، اور اس کے جو ڈیسیژنز اور چیزیں ہیں وہ بہت ہمارے سامنے آئیں گی بھی۔ ٹھیک ہے دانیال صاحب، آج میاں صاحب نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ملک تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور معیشت بہتر ہو رہی ہے، مگر اگر آئی ایم ایف کی اگر بات کریں تو تازہ ترین رپورٹ تو ملک میں بڑھتی کرپشن کی بات کر رہی ہے، اور کل آنے والا لیبر فورس سروے بھی یہ بتا رہا ہے کہ 2021 کے مقابلے میں ملک میں بے روزگاری بڑھ گئی ہے۔ تو یہ کون سی ترقی ہے جس کی بات پاکستان کر رہا ہے، ہم سب کر رہے ہیں؟ دیکھیں، جس رپورٹ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کلیکٹیو رپورٹ تھی، جس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے بڑا کلیئرلی اور کیٹیگوریکلی کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ آف پاکستان نے اس میں ہمیں اسسٹ کیا، ان کے ساتھ ہی آگے ایک روڈ میپ تھا، ایک پلان تھا جس کے اوپر بات کی گئی، اور خاص طور پہ دیکھیں اس کو سمجھا جائے تو یہ ڈائگنوسٹک رپورٹ ہے۔ ڈائگنوسٹک رپورٹ جو بیسکلی رپورٹ ہے وہ آپ کو بتاتی ہے کہ کیا اس میں ہم نے فائنلائز کیا، بیماری کیا ہے، بیماری کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے اور کس طرح آگے لے کے چلنا ہے۔ اس میں ہم نے بہت سی چیزوں کو کیٹر بھی کیا ہے، کیٹر کر بھی رہے ہیں، اور وے فارورڈ بھی ہم نے بتا دیا۔ اور آئی تھنک کہ دیکھیں، میں نے جس طرح کہا کہ جب ہم نے ملک لیا تھا، ہمیں ملا تھا، تو یہاں باتیں ڈیفالٹ کی چل رہی تھی، یہاں باتیں چل رہی تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو گیا یا ہونے لگا ہے کچھ گھنٹوں میں، یہاں ملک کی معیشت تباہ ہو گئی ہے یا ہونے لگی ہے، ڈالر 100 روپے کی چھلانگیں مارا تھا۔ آج جو پچھلے 1.5 سال سے اسٹیبلٹی ہے، یہ اس چیز کی نوید ہے، اس چیز کی کہانی داستان سناتی ہے کہ پاکستان ہمیں لہو ملا تھا۔ دانیال صاحب، اب مرض کی تشخیص تو ہو گئی ہے، تو کیا ہم علاج کی طرف بھی بڑھیں گے؟ کوئی کارروائیاں ہوں گی اس کرپشن کو ختم کرنے کے لیے، یا ایسے ہی معاملہ چلتا رہے گا؟ دیکھیں، کارروائیاں تو ہو رہی ہیں، مطلب دس از ناٹ اے ون ڈے رپورٹ، دس از ناٹ اے سنگل، اس میں ایک سنگل چیز نہیں ہے، یہ ایک صوبے کی نہیں ہے، یہ KPK کی ہے، یہ بلوچستان کی ہے، یہ پورے ملک کی ہے۔ اور جب آپ کا آپ کا ہائی کورٹ کا آرڈر آتا ہے کہ آپ کے جو سرکار اسٹیٹ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے KP میں گورنمنٹ پولیٹیکل وفاق کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے، وہاں کے ورکرز استعمال کیے جاتے ہیں، وہاں کے پیسے استعمال کیے جاتے ہیں، وہاں 13 سال سے آپ نے احتساب کمیشن کو بند کیا ہوا ہے، تالا لگایا ہوا ہے، یہ تمام چیزیں اکاؤنٹڈ فار، اور انشاءاللہ جس طرح ہم آگے جا رہے ہیں، ان کے احتساب کمیشن جن کو 13 سال سے ان کی حکومت نے تالا لگایا ہوا ہے KPK کی، اس کو کھولیں گے بھی اور اس کو ٹھیک بھی کریں گے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر اس میں سے ہم خالی تھوڑا سا موازنہ کر لیں، تو آج اگر ہم تمام صوبوں کا ذرا موازنہ کر لیں، وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو، وہ ڈیولپمنٹ ہو، وہ کام ہو، انفراسٹرکچر ہو، تو آپ KPK میں جائیں تو آپ 13 کلومیٹر کے بعد آپ کو کھنڈرات نظر آتے ہیں۔ 13 سال سے صوبے میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں ان کے پاس پروونشل اٹانومی ہے، وہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو حل نہیں کر سکے، وہاں کرپشن پیک کے اوپر ہے، وہاں آپ کیا نام ہے ان کو پکڑتے ہیں جو آگے ریونیو کیا کہ جو منشی ہوتے ہیں ان سے اربوں روپیہ نکل رہا ہے۔ یہ پوری ایک داستان ہے کرپشن کی، اور اس کو ہم ایکسپوز بھی کر رہے ہیں، ایکسپوز کریں گے بھی، لیکن جب تک صوبے اس میں ہماری مدد نہیں کریں گے، وفاق جو ہے ایک لائے عمل دے سکتا ہے، اور وہ لائے عمل رہا ہے اور اپنی کوشش بھی کر رہا ہے۔ دانیال صاحب، آپ نے بات کی ہے کہ KP صوبے کے کھنڈرات ہیں وہاں پر جو آپ دکھائی دے رہے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ KP کے جو چیف منسٹر ہیں اور KP کی پوری انتظامیہ حکومت یہ دعویٰ بھی کر رہی ہے کہ وفاق نے اربوں روپے دینے ہیں KP صوبے کے، تو وہ پیسے ان کو دے دیں تو وہ یہ کھنڈرات جو ہیں ان کا کوئی حل نکال لیں، کیا کرنا ہے آپ نے؟ کون سے پیسے دینے ہیں؟ ہم نے ان کی ہمیشہ جو NFC ایوارڈ کے تھرو جو ان کا حق بنتا ہے ہمیشہ دیا، بلکہ بڑھ کے دیا وفاق نے۔ لیکن دیکھیں، اگر آپ پیسہ جو ہے ٹیکس پیئرز کا پیسہ آپ اپنی انتظامی سیاسی چیزوں کے اوپر لگاؤ، آپ احتجاجوں کے اوپر لگاؤ، آپ وہ پیسہ جو ہے وفاق کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے لگاؤ، آپ وہ پیسہ جو ہے اپنے ملک کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے لگاؤ، تو اس کے لیے آئی تھنک اٹ ول ناٹ بی الاؤڈ۔ جہاں تک پیسے دینے کی بات ہے، جہاں تک ڈیو شیئر دینے کی بات ہے، وہ ہم پہلے بھی دے رہے ہیں، آگے بھی دیں گے، اور وہ پاکستان KPK کے پاکستان کا حصہ ہے، اور جس طرح اور صوبوں کو ڈیو شیئر مل رہا ہے اسی طرح ملے گا۔ لیکن ہم بار بار یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا را ان پیسوں کو لگائیں تو صحیح۔ یہ کرپشن کی داستان جو ہے، جو پہلے بھی آپ دیکھیں بزدار حکومت میں کیا تھا،
آپ کے پٹواری لوگ چیزیں افسران یہاں عہدے بیچے جاتے تھے. یہاں ابھی جو ایک رپورٹ آئی عمران خان کے اوپر کہ کس طرح بشرا بی بی آج بھی فیصلے کر رہی ہیں اور پولیٹیکل فیصلے وہ کر رہی ہیں. تو پہلے بھی جو آپ انڈر ایز اے پرائم منسٹر آپ انڈر اوتھ ہوتے ہیں آف سیکریسی, لیکن آپ نے پہلے بھی عہدے جو ہیں بانٹے اور بیچے ایک خاتون کے کہنے کے اوپر جو آپ کی فرنٹ مین تھی. آپ نے اپنے لوگوں کے تھرو پیسے جمع کیے اور پھر آپ نے اپنے لوگوں کے تھرو ان کو ڈفرینٹ علاقوں میں چیزوں میں, وہ کبھی ہمیں ہیرو کے سیٹ نکل آئے, کبھی کیا نکلا, کبھی یہاں زمینوں کے مسئلے نکل آئے, کبھی یہاں آپ کے سونامی ٹری اسکینڈل نکل آیا, کبھی آپ کے عالم جبا اسکینڈل نکل آیا, اور روز مطلب ون آفٹر انادر. دانیال صاحب, اب ضمنی انتخابات ہو گئے ہیں. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اتحادی ہیں آپس میں, ایک دوسرے کی ضرورت پہلے انہیں رہی ہے, لیکن اب انتخابات کے نتائج کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے مولانا کو اعتماد میں نہیں لیا گیا, وہ خفا ہیں, وہ شکوہ کر رہے ہیں, اور ان کا شکوہ اپنی جگہ پر موجود ہے کہ یہ ترمیم زبردستی منظور کروائی گئی ہے. تو اب آپ کو کیا لگ رہا ہے دانیال صاحب کہ جب 28ویں آئینی ترمیم کی جانب نون لیگ بڑھ رہی ہوگی تو کیا وہ اکیلی کھڑی ہوگی یا ان کے ساتھ نون لیگ اور JUIF دونوں کھڑی ہوں گی ساتھ؟ دیکھیں, یہ حکومت جو تھی یہ کانٹوں کی سیج ہے. یہ ہم نے ڈے 1 سے فیصلہ کیا تھا, ہمیں پتا تھا, سب کو آفر کیا گیا کوئی آ کے اپنی حکومت لے لے, لیکن کوئی تیار نہیں تھا کیونکہ لنگڑا لولا ملک اس ٹائم جس حالت میں تھا, لہو لہان, اس کو کسی کے اوپر کسی کو امید نہیں تھی کہ ہم ٹھیک کر سکیں گے. پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک ہی نعرہ ہے, وہ ڈیلیورنس. اور جس طرح میں نے کہا کہ دیکھیں پیپلز پارٹی اور ہمارا جو ہے منشور اور طریقہ کار اور سیاست بڑا ڈیفرنٹ ہے, لیکن اگر پیپلز پارٹی کا ہدف ملک کو مضبوط کرنا ہوا, پاکستان کو مستحکم کرنا ہوا, پاکستان کو اپنی ٹانگوں پہ کھڑا کرنا ہوا, معیشت کو پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنا ہوا, تو وہ ہمارے ساتھ رہیں گے, چلیں گے بھی, اور انشاءاللہ یہ جو کشتی ہے ہم اکٹھے سیل کریں گے. اور اس کو لیڈ میاں شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں, ان کی کابینہ کر رہی ہے, تو انشاءاللہ اس سے اچھے فیصلے سامنے آئیں گے. مولانا ایک زیرک سیاستدان ہیں اور مولانا کے گریوینسز جو ہیں وہ بالکل باجا ہیں, اور لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ مولانا کے جو بھی گریوینسز ہیں ان کو حل کریں, ان کو ساتھ لے کے چلائیں. مولانا کا اس پوری تحریک میں بہت بڑا رول ہے, اور مولانا حکومت کے کل بھی الائے تھے, آج بھی ہیں, اور انشاءاللہ مولانا صاحب ہمارے ساتھ رہیں گے. بہت شکریہ. دانیال چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ان کی جانب سے واضح طور پر کہا گیا ہے کہ دونوں سیاسی جماعتیں اگر ملک کی ترقی چاہتی ہیں, معیشت کی ترقی چاہتی ہیں, بہتری چاہتی ہیں تو ان کے ساتھ کھڑی ہوں گی, یہ ان کا کہنا ہے. اب 28ویں آئینی ترمیم کی بازگشت جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے. آج پھر جو ہے وہ طارق فضل چودھری صاحب نے کہا ہے کہ آ رہی ہے, اور نہ صرف یہ کہ 28ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے بلکہ اس میں وہ تمام جو انفنش بزنس ہے وہ سامنے رکھا جائے گا اور اس کو منظور بھی کرا لیا جائے گا. اور اب پروگرام کے آخر میں آپ کے سامنے پاکستان کے اہم ترین دورے پر آئے ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری علی لاریجانی کی خصوصی گفتگو پر مشتمل وہ سیگمنٹ پیش کریں گے جو انہوں نے آج ہمارے ساتھ اسلام آباد میں ایک مختصر گفتگو کی شکل میں کیا ہے, جس میں انہوں نے پاک ایران سیکیورٹی, معاشی اور سفارتی تعلقات کے حوالے سے ہونے والی پیش رفت کے حوالے سے آگاہ کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں ایرانی سفیر رضا امیری مقدم سے بھی ہماری مختصر گفتگو ہوئی ہے. ذرا سنیے کہ یہ دو اہم ایرانی شخصیات ہمیں کیا بتا رہی ہیں. جی بالکل, ہم اس وقت ایران ایمبیسی میں موجود ہیں اور یہاں پر آج اہم ترین بریفنگ ہوئی ہے, اور ڈاکٹر علی لاریجانی جو کہ اس وقت جو ہے وہ مشیر قومی سلامتی ہیں ایران کے لیے, وہ یہاں پاکستان تشریف لائے ہیں, اور پاکستان آ کر انہوں نے کچھ اہم ملاقاتیں بھی کی ہیں, انہی سے بات کرتے ہیں. اور ہمارے ساتھ اس وقت جو ہے وہ رضا امیری مقدم صاحب بھی موجود ہیں جو پاکستان میں ایران کے سفیر ہیں. تھینک یو بردر, بہت بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں آپ کا وزٹ اب تک کیسا رہا ہے؟ آپ کی بہت اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں, تو کیا آپ اس وزٹ کو کامیاب سمجھتے ہیں؟ جو دورہ ہے یہ ہمارا وزٹ جو ہے بہت کامیاب رہا ہے, اور میری جتنی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور جو بات چیت ہوئی ہے مختلف موضوعات پہ اور وسیع پیمانے پہ ہماری بات چیت ہوئی ہے, اور الحمدللہ یہ بہت کامیابی سے جو ہے وہ ہماری بات چیت آگے بڑھی ہے. یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ ابھی ثالثی کی پیشکش کے حوالے سے بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایران کی جانب سے, کیونکہ ایران ایک بردر ملک ہے اور وہ ہمیشہ مثبت طریقے سے جو ہے وہ تعلقات کو اور خطے میں امن کو بہتر بنانے کے لیے, استحکام کو بہتر بنانے کے لیے کام کرتا ہے. تو یہ بتائیے گا کہ کیا اس میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے, کچھ نتیجہ خیز ثابت ہوا ہے یہ سب کچھ؟ ما آمادگی داریم به دوستان
پاکستان هم گفتیم که ہم اس بات کے لیے مکمل طور پہ تیار ہیں. ہم نے پاکستانی بھائیوں سے کہا ہے کہ جب آپ کہیں جو ہے ہم اس کے لیے حاضر ہیں. یہ بتائیے گا کہ پاک ایران گیس پائپ لائن کے حوالے سے بات ہوئی ہے تو کس حد تک جو ہے وہ بات آگے بڑھ پائی ہے اور اس پر کوئی عمل درآمد کے حوالے سے کوئی آگے گفتگو ہو پائی ہے؟ صحبت اس شده پروجیکٹ کو جو ہے عملی جامہ پہنانے کے حوالے سے پاکستانی عوام کی جو ہے خواہشات کے مطابق بالکل بات چیت ہوئی ہے. اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح سے جو ہے ہماری جو اسٹیم گورنمنٹ آف پاکستان ہے سو فالو اپ کرتی. رضا امیری مقدم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. رضا امیری مقدم صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو اس طرح کے بائی لیٹرل ملاقاتیں ہیں تعلقات کو کیا فروغ دیں گی اور خطے میں جو امن کی صورتحال ہے اس کو بہتر بنانے میں کردار ادا کر سکیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. روابط دونوں ممالک کے تعلقات جو ہے وہ روز روز بڑھ رہے ہیں اور اس حوالے سے دونوں ممالک کے جو دارالحکومت ہیں ان پہ بائی لیٹرل وزٹ جو ہے ہو رہے ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان جو گفتگو ہے دو طرفہ تعلقات کے حوالے سے جو ہے اور ان کو کیسے ہم فروغ دیا جائے اور اس کے لیے کون سے راستے جو ہے وہ نکالے جائیں، اس میں بات چیت ہو رہی ہے اور یہ بڑی اچھی سمت میں یہ بات چیت جو ہے وہ چل رہی ہے. امبیسڈر صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ کیا افغانستان جو اس وقت صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، پہلے ترکی اور قطر کی جو ثالثی ہے وہ ناکام ہو چکی ہے، اس میں معاملات آگے نہیں بڑھے ہیں، تو اب ایران کی ثالثی جو وہ آگے بڑھے گی اور اس کا میکنزم کیا ہوگا، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، کس طرح سے اس پہ عمل درآمد ہوگا کہ اگر ایران جو ہے کیا وہاں پر ہارٹ آف ایشیا کی سائڈ لائنز پہ ملاقاتیں ہوں گی یا کس طریقے سے ہوگا اگر ہوگا تو؟ جہاں تک ثالثی کا تعلق ہے تو اس حوالے سے جناب لاریجانی صاحب نے بھی اشارہ فرمایا کہ ہم نے پاکستانی بھائیوں کو یہ بتایا ہے کہ اس حوالے سے ہماری طرف سے مکمل طور پہ آمادگی پائی جاتی ہے، جس طرح سے وہ مناسب سمجھے جو ہے اور سوچ و بچار کے بعد ہم اس پہ جو ہے وہ آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم دوسرے ممالک کے ساتھ بھی جو ہے وہ صلاح مشورہ کر رہے ہیں، جیسے رشیا ہے، ترکی ہے، قطر ہے، ان کے ساتھ بھی ہمارا صلاح مشورہ ہو رہا ہے کہ کس طرح سے ہم افغانستان کے ساتھ جو موجودہ تعلقات ہیں اس سطح سے نیچے تعلقات جو ہے وہ دونوں ممالک کے درمیان نہ جائیں. بہت شکریہ ایکسیلنسی آپ کا. عام گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی، ثالثی کے حوالے سے باتیں ہونے لگی ہیں جو ایران افغانستان اور پاکستان کے درمیان کرانا چاہتا ہے، اور اس حوالے سے کچھ پیش رفت جو ہے وہ ان حالیہ ملاقاتوں میں بھی ہوئی ہے. ہمارے ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ یہ جو ثالثی کی پیشکش ہے اس کے بعد جو اس کے اوپر عمل درآمد ہے وہ ہارٹ آف ایشیا کی جو اگلے 2 ہفتوں میں ہونے والی ایک اہم کانفرنس ہے اس کی سائیڈ لائنز پر ہوگی، کیونکہ چیف منسٹرز لیول پر یہ ملاقاتیں ہونی ہیں. تو اس حوالے سے آپ کو مزید اپڈیٹ کریں گے آنے والے پروگراموں میں. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.